नाज़रीन करام, बहुत से लोगों ने हमें कमेंट में रिक्वेस्ट की थी और बहुत से लोगों ने ये हमें कमेंट की थी कि सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की डॉक्यूमेंट्री और फुल हिस्ट्री हम आपके सामने पेश करें। तो आज हम उन लोगों की रिक्वेस्ट पर ही लेकर आए हैं शहंशाह हिंद अताए रसूल सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की डॉक्यूमेंट्री, बायोग्राफी और हिस्ट्री। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और हमें कमेंट में अपना फीडबैक दें। सुल्तानुल हिंद अताए रसूल वालिए हिंदुस्तान शहंशाह औलियाए हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह अलमारूफ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह एक अजीम रूहानी शख्सियत के मालिक, जिन्होंने हिंद में आकर वो तबलीग इस्लाम को अंजाम दिया जो किसी और बुजुर्ग ने नहीं किया। आपकी शोहरत और मकबूलियत का आलम यह है कि आप सिर्फ हिंद व पाक में ही नहीं बल्कि दुनिया के गोशे गोशे में आपका फैज़ बातीन पहुंच रहा है। आपके चाहने वाले आज भी दुनिया के हर खित्ते और हर हिस्से में मौजूद हैं और बिलाशुबा आम व खास मौके पर आपके आस्ताने आलिया पर हाजिर होकर आपके रूहानी फ्यूज़ो बरकत और सुकून कल्बी की खास नेमत से सरफराज होते रहते हैं। लोगों के दिलों में आपकी खास मोहब्बत और अकीदत का चिराग रोशन रहता है। बड़े बड़े सूफी, मस्त कलंदर, अब्दाल और वली कामिल शख्सियत से लेकर आम इंसान पर आपका वो करम है जो बयान से बाहर है। हजरत ख्वाजा अताए रसूल शहंशाह हिंदुस्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत बासआदत 14 रजबुल मुरज्जब 537 हिजरी को बरोज पीर सुबह सादिक के वक्त संजर में हुई। जब आप दुनिया में तशरीफ लाए तो पूरा घर नूर से मुनव्वर हो गया। जहां आप जलवा अफरोज हुए, इतनी शदीद रोशनी उस घर में पाई गई कि लोग हैरत ज़दा हो गए और सुबह से लेकर शाम तक लोग आपकी जियारत करते रहे। आपका चेहरे मुबारक माह आफ्ताब की तरह पूरे जलाल व जमाल से रोशन था। कई नूरानी शक्लों वाले बुजुर्ग घर में मौजूद थे जिनके लिबास से खुशबू महक रही थी और यही उस वक्त के अब्दाल थे जो आपको मुबारकबाद पेश करने आए थे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अपनी वालिदा मोहतरमा की तरफ से हसनी सादात से हैं। 12 वास्तों से आपका शजरा अपनी वालिदा मोहतरमा की तरफ से हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम तक जा पहुंचता है और आप वालिद मोहतरम की तरफ से हुसैनी सादात से हैं और 13 वास्तों से आपका शजरा अपने वालिद मोहतरम की तरफ से हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक जा पहुंचता है। इन्हीं निस्बत से आपको हसनी और हुसैनी सैयद दोनों ही नेमतें मिली। इसी वास्ते से आपको हसनी हुसैनी सैयद कहा जाता है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम का नाम हजरत सैयद गयासुद्दीन हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह है। आप निहायत मुत्तकी, परहेजगार और खुलूस व इंकिसारी के पैकर थे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा का नाम हजरत सैयद बीबी उम्मुल वरा माह नूर रहमतुल्लाह अलैह है। आप निहायत ही पाकीज़ा और इबादत गुजार खातून थी। आपकी वालिदा इरशाद फरमाती हैं, जब से आप उनके शिकम में आए तब से पैदाइश तक शाम से सुबह तक आप कलमाए तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र फरमाया करते और आपकी वालिदा मोहतरमा इसे सुनती। आपके पैदा होने से कब्ल घर में खूब खैरो बरकत होने लगी और सुकून कल्बी का सुरूर पैदा हो गया। दूसरे दिन आपका इसमें मुबारक नाम रखने के लिए आपके वालिद ने बीबी साहिबा रहमतुल्लाह अलैह से मशवरा किया तो उन्होंने फरमाया कि कई बुजुर्ग ख्वाब में आकर बच्चे का नाम कई मरतबा बता चुके हैं, इसी लिहाज से आपका नाम मोइनुद्दीन रखा गया और फरमाया इसकी तरबियत हमारे लिए बाइस रहमत होगी। बचपन से ही आप खुलूस व इंकिसारी और अदब व एहतराम के पैरोकार थे। एक मरतबा आप ईद की नमाज के लिए घर से वालिद मोहतरम के साथ रवाना हुए कि ईदगाह जाते वक्त रास्ते में आपने एक बच्चे को देखा जो फटे कपड़े पहना हुआ था। हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को यह देखकर बड़ा रंज महसूस हुआ और आप सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने अपना खूबसूरत लिबास उतार कर उसे दे दिया और साथ में ईदगाह ले गए। बचपन से आपके अंदर वह अलामतें मौजूद थी कि अल्लाह ताला ने आपको उन सिफ़तों से नवाजा कि आप वाकई में गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह कहलाए और यह मामूल बज़ाहिरीन ही नहीं बल्कि आपके विसाल के बाद भी जारी है। आप आज भी उसी तरह मजबूर, लाचार, गरीब, बेबस और मजलूम बेसहारों को खूब नवाजते हैं और इंशाअल्लाह ता क़यामत तक नवाजते रहेंगे और हमारे सरकार गरीब नवाज ही रहेंगे। आप आम बच्चों की तरह अपना वक्त खेल कूद में मुरव्विस नहीं करते और ना कभी बदजुबानी करने और गलत सोबत इख्तियार करने का ख्याल करते। वालिद वालिदा का निहायत अदब व एहतराम करते और कभी उनके खिलाफ कोई काम ना करते। अल्लाह का आप पर
بڑا احسان و کرم تھا۔ سرکار خواجہ بزرگ نے ابتدائی تعلیم گھر میں ہی پائی۔ والد والدہ دونوں ہی حافظ قرآن تھے۔ 14 سال کی عمر میں آپ نے قرآن شریف حفظ کیا اور عربی، فارسی و دیگر تعلیم پر بھی آپ کو بڑا فتوح حاصل تھا۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیم کا سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ آپ کے والد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا، اور اس وقت آپ کی عمر شریف 15 سال کی تھی۔ آپ کے دل کو بڑا رنج پہنچا، مگر آپ نے اللہ کی رضا جان کر آگے بڑھنے کا فیصلہ لیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم حضرت خواجہ غیاث الدین حسن رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے مطابق کئی روایتوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ آپ کا وصال عراق میں ہوا، اور کچھ کا کہنا ہے کہ آپ کا وصال سنجر میں ہوا، اور وہیں آپ کا مزار مبارک ہے۔ ابھی کچھ سال ہی گزرے تھے کہ والدہ ماجدہ کا سایہ بھی سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سر سے اٹھ گیا، اور آپ بڑے غمگین ہوئے، اور آپ نے اپنے بھائیوں کے ساتھ زندگی کے سفر میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ آپ کے باغ میں آپ کام کرنے جاتے تو دیکھتے کہ کام خود بخود مکمل ہو جاتا۔ اسی وجہ کی تحقیق کے لیے ایک دن رات کو آپ باغ میں رک گئے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ باغ میں صفائی ہو رہی ہے پر کوئی نظر نہیں آ رہا، اور پھل ٹوٹ کر ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ جب آپ نے بلند آواز میں کہا، دوست کا دوست سے پردہ کیسا، مجھے شکریہ کا موقع تو دیں۔ ابھی آپ کے یہ جملے سنتے ہی وہاں پر 6 آدمی آپ کی طرف چلے آئے اور سلام عرض کیا۔ بعدہ سلام کے آپ سے مخاطب ہو کر دریافت کیا کہ ہم جن ہیں اور الحمدللہ صاحب ایمان ہیں۔ آپ کی قرآن شریف کی تلاوت سن کر ہمیں قرآن پڑھنا آ گیا۔ آپ ہمارے استاد ہیں اور اسی لحاظ سے آپ ہمارا شکریہ نہ کریں۔ آپ کی تلاوت سے ہماری روح میں تازگی آ جاتی ہے۔ اب ہم اپنے استاد کی تھوڑی سی خدمت کر بھی دیں تو اس میں کوئی احسان تو نہیں ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اہل ایمان کی نشانی ہے، اللہ اس خدمت کا تمہیں بہتر اجر عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد حجاب کا تعلق ختم ہو گیا۔ ایک دن حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے باغ میں موجود تھے، تبھی ایک بزرگ تشریف لائے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو شروع سے بزرگوں اور اولیاء اللہ سے بے حد محبت تھی۔ فوراً آپ نے ایک انگور کا گچھا اور پانی ان بزرگ کی خدمت میں پیش کیا۔ ان بزرگ کا نام نامی اسم گرامی حضرت خواجہ ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز نہایت ادب و احترام سے وہیں خدمت میں کھڑے رہے۔ ان بزرگ کو آپ کی یہ ادا بڑی پسند آئی اور آپ سے بڑے متاثر ہوئے۔ انگور کے کچھ دانے کھانے کے بعد دریافت کیا، اس میں حسن کے زہد کا ذائقہ ہے اور ام الورا کی خوشبو ہے اور معین الدین کے اخلاص کی مٹھاس موجود ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک کھلی کا ٹکڑا آدھا کھا کر باقی خواجہ بزرگ کو عطا کیا۔ سرکار خواجہ بزرگ نے جیسے ہی وہ کھلی کا ٹکڑا کھایا، آپ کے دل میں خدائے بندہ تعالیٰ کے عشق کی آگ بھڑک اٹھی اور دل بڑا بے چین ہو گیا۔ حضرت ابراہیم کندوزی تو تشریف لے گئے، لیکن خواجہ صاحب کی زندگی بہت کچھ بدل گئی تھی۔ آپ نے راہ حق کی تلاش پر نکلنے کا فیصلہ کیا، باغ اور باقی سب کچھ بیچ کر راہ خدا میں تقسیم کر دیا اور اس ذات مقدس کی تلاش میں نکل پڑے۔ تلاش تھی اس مرد قلندر کی جو آپ کو اس منزل مقصود تک پہنچا دے جہاں پر آپ کا مقام تھا، حقیقت کی منزل دکھا دے اور اللہ و رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حقیقی دیدار کرا دے۔ آپ منزل مقصود کی طرف بڑھتے گئے اور آخرکار آپ اس مقام پر پہنچے جہاں حضرت پیر کامل حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ یہ مقام کریا ہارون ایک چھوٹا سا قصبہ جہاں اللہ کے اس مرد خدا کا نور بسا تھا، جہاں حضرت خواجہ غریب نواز کو رتبہ سرفرازی ملنی تھی۔ آپ جب بارگاہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ میں پہنچے تو خوشی کی انتہا نہ رہی اور فوراً اپنے بیعت کرنے کا اظہار کیا۔ کہتے ہیں کہ سچے مرید کو سچے پیر کی تلاش ہوتی ہے، ویسے ہی سچے پیر کو کامل مرید کی بھی تلاش ہوتی ہے جو اس خاص نعمت کو آگے تک لے کر جا سکے اور بزرگوں سے چلی آ رہی خاص نعمت و فیض و کرم کو بندگان خدا و طالب ایمان تک پہنچا سکے۔ بیعت سے میسر ہونے کے بعد سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہمہ وقت اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں لگے رہتے، ایک پل بھی اپنی نفس کو آرام نہ پہنچنے دیتے، اپنے پیر و مرشد کی دل و جان سے خدمت کرتے اور آپ کے ملفوظات و آپ کی تعلیمات کو آپ قلم بند بھی کرتے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 20 سال تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہے اور خوب خدمت کی۔ جہاں بھی سفر پر جاتے مرشد کا سامان سر مبارک پر رکھ کر سفر طے کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سرکار خواجہ عثمان ہارونی نے اس قدر نوازا کہ جس کی مثال ملنا ناممکن ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا، اے معین میں نے تجھے خدا تک پہنچا دیا۔ پھر آپ کو کلے چراغ ترکی نعمت سے سرفراز فرمایا اور اپنا جانشی مقرر فرمایا اور کچھ خاص تبرکات جو خواجہ چشت کے بزرگوں سے عطا ہوئے تھے وہ آپ کے سپرد فرما کر اور دین کی تبلیغ کے لیے آپ کو روانہ فرمایا۔ آپ نے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ کئی مقامات کا سفر کیا
اور کئی عظیم بزرگ ہستی سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اللہ نے آپ کو معرفت و حقیقت تمام منزل و رموز و اسرار سے واقف فرمایا تھا۔ جب آپ سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے تو آپ نے سلام عرض کیا اور وہاں سے جواب بھی آیا، وعلیکم السلام قطب المشائق۔ دربار رسالت سے آپ کو ہندوستان آنے کی بشارت ملی۔ ارشاد ہوا، اے معین الدین، تم میرے دین کے معین ہو، مددگار ہو، میں نے ولایت ہند تم کو عطا کی۔ وہاں کفر و شرک کی ظلمت پھیلی ہوئی ہے، تم اجمیر جاؤ، تمہارے وجود سے وہاں کی ظلمت کفر دور ہوگی اور اسلام کا اجالا پھیلے گا۔ یہ بشارت کے بعد آپ پر ایک عجب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ اس فکر میں تھے کہ ہندوستان میں اجمیر کہاں اور کدھر جانا ہے، تبھی عالم خواب میں آپ کو پورا راستہ اور نقشہ آپ کے سامنے بتا دیا گیا۔ صبح ہی آپ روضہ انور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے اور عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کر کے رخصت ہوئے۔ واپسی میں آپ بغداد اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہیں پورا واقعہ اور ہند جانے کا معاملہ بیان کیا۔ مرشد کامل حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو کچھ باتیں نصیحت فرمائی اور اپنا عصائے مبارک اور اپنا مسلح عنایت فرمایا۔ آپ وہاں سے اجازت لے کر ہندوستان کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ کی کئی بزرگوں سے ملاقات ہوئی۔ آپ جہاں بھی جاتے وہاں کی خانگاہ کے بزرگوں سے ملاقات کرتے اور ان سے فیضیاب ہوتے۔ آپ نے سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ سے بھی ایک مرتبہ ان کی حیات مبارک میں ملاقات کی اور ان سے آپ کا رشتہ بھی بے حد خاص ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ اور حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ خالہ زاد بھائی بہن ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اپنی حیات طیبہ میں کئی بزرگوں سے ملاقات کی، جن میں یہ بزرگ شمار ہیں: حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ، حضرت ابراہیم کندوزی رحمت اللہ علیہ، حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ نجم الدین قبرہ رحمت اللہ علیہ، حضرت شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ، حضرت علامہ عبداللہ خوازمی رحمت اللہ علیہ، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ، حضرت عبداللہ انصاری رحمت اللہ علیہ اور حضرت شیخ علی حزویری داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ۔ جب یہ رحمت بھرا قافلہ بغداد سے روانہ ہوا تو سمرقند سے افغانستان ہوتا ہوا لاہور پہنچا۔ وہاں پر حضرت شیخ علی حزویری داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ علیہ کے مزار اقدس پر آپ حاضر ہوئے۔ یہاں پر آپ کی حاضری ایک تاریخی حاضری مانی جاتی ہے۔ آپ نے حضرت داتا حزویری رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر ایک چلہ بھی کیا تھا اور روایتوں کے مطابق آپ نے داتا حزویری رحمت اللہ علیہ کے مقام کو اپنی ربائی میں بیان کیا ہے: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا قصارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ اور یہ شعر آج بھی داتا حزویری رحمت اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر آج بھی لکھا ہوا ہے۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے ہمراہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت صوفی حمید الدین ناگوری اور حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی رحمت اللہ علیہ اور دیگر مرید بھی تھے۔ لاہور سے رخصت ہو کر آپ پنجاب کے راستے دہلی پہنچے۔ دہلی جو ہند کی راجدھانی آج بھی ہے، یہاں پہنچتے ہی آپ نے تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے حلقہ آغوش میں کئی لوگ شرف بیعت ہو کر ایمان افروز ہو چکے تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی ہندوستان میں تشریف آوری کے متعلق بے شمار روایتیں ملتی ہیں۔ کچھ کا ماننا یہ ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ ایک محرم 561 ہجری میں تشریف لائے اور آخری بار 587 ہجری میں شہاب الدین گوری کے لشکر کے ساتھ تشریف لائے۔ بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ 602 ہجری میں تشریف لائے۔ بہرحال حضرت خواجہ غریب نواز کی تشریف آوری سے پہلے کچھ بزرگ اس سرزمین ہند کو شرف قدم بوسی بخش چکے تھے۔ ان بزرگوں کی تبلیغ ہدایت کی بدولت ہندوستان میں دین حق کے کچھ نام لیوا پیدا ہو گئے تھے، لیکن حضور غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہندوستان کے لیے حکم دیا تھا اور آپ پر اللہ کا وہ کرم تھا کہ جو آپ نے تبلیغ اسلام کا کام کیا وہ کسی اور بزرگ نے آج تک نہیں کیا، اور یہ کام آپ نے محبت کے ذریعے کیا۔ آپ کو قتل کرنے آئے لوگوں کو آپ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ ہندوستان میں اسلام کا جو پرچم بلند ہوا وہ آپ کی ذات بابرکت سے ہوا۔ آپ کی روحانی اور آپ کی نرم دلی نے آپ کو ہند کا سلطان بنا دیا۔ ہند کے لوگ مذہبی اخلاقی حالات سے پریشان ہو چکے تھے اور ایسی چیزوں کو پوچھتے تھے جو نہ تو انہیں نقصان پہنچا سکتی تھی نہ انہیں نفع دے سکتی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب ہندوستان شرک بدعت میں غرق تھا۔ دہلی میں قیام کے درمیان آپ کے ہزاروں چاہنے والے مسلمان ہو چکے تھے۔ تبھی آپ نے آگے بڑھنے کا ارادہ کیا اور خواجہ قطب صاحب کو دہلی میں رہنے کا حکم فرمایا اور آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اجمیر کے لیے روانہ ہو گئے۔ سفر کے دوران اجمیر پہنچتے پہنچتے کئی سینکڑوں لوگ آپ کے دستے مبارک پر ایمان لا چکے تھے۔ اجمیر پہنچ کر آپ نے ایک درخت کے نیچے قیام کیا۔ آپ کو بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہاں کے راجا کے چند ملازم چند سپاہی آئے اور آپ کو اس جگہ سے اٹھنے کو کہا۔
دریافت کیا کہ یہاں پر راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں، آپ کہیں اور اپنی جگہ بناؤ۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں تو آج ہم بیٹھے ہیں، اتنی بڑی جگہ ہے، اونٹ کہیں بھی باندھ لو۔ لیکن وہ لوگ نہ مانے اور آپ سے بدتمیزی کرنے لگے۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا اونٹ یہاں بیٹھتے ہیں تو اب بیٹھے ہی رہیں۔ سپاہیوں نے جیسے ہی وہاں پر لا کر اونٹ بٹھائے اور دوسرے دن انہیں اٹھانے آئے تو اونٹ وہاں پر بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ لاکھ کوششوں کے بعد بھی اونٹ ہلنے کو راضی نہ تھے۔ جب یہ بات وہاں کے راجا کے پاس پہنچی تو اسے بڑی حیرت ہوئی، اور جب اس کے سپاہیوں نے بتایا کہ کل ایک درویش وہاں بیٹھے تھے تو ہم نے انہیں وہاں سے اٹھا دیا اور ان سے بدسلوکی کی تھی، اس کے بعد سے یہ اونٹ یہاں سے اٹھنے کا نام نہیں لے رہے۔ راجا نے سپاہیوں سے کہا ان بزرگ سے معافی مانگو۔ سپاہی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو ڈھونڈنے نکلے۔ آپ انا ساگر کے کنارے اپنے مریدوں کے ہمراہ جلوہ افروز تھے۔ سپاہیوں نے آپ سے گستاخی کی معافی مانگی اور اپنے کیے پر شرمندہ ہوئے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے معاف کر دیا اور کہا جاؤ تمہارے اونٹ اٹھ جائیں گے۔ جب سپاہی واپس لوٹے تو دیکھا کہ اونٹ کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ بات آگ کی طرح پھیلی اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگوں کا ہجوم آنا شروع ہو گیا۔ اسی طرح آپ کی کراماتوں کی یہ شروعات تھی۔ آپ سے ہر طرف ہر موقع پر ایک نئی کرامات کا ظہور ہوتا جس سے لوگ آپ کے حلقہ ارادات میں شامل ہوتے۔ اس کرامات کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات صاف کر دی تھی کہ آپ دین حق کے کام میں پیچھے نہیں ہٹنے والے تھے اور ہر مصیبت کا ڈٹ کر سامنا کرنے کو تیار تھے۔ اسی واقعے کے بعد جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے خادم و مریدین انا ساگر پر وضو بنانے کی غرض سے گئے تو انہیں وضو بنانے نہ دیا اور پانی کے استعمال پر روک لگا دی گئی۔ جب خادم نے یہ بات حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کی تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کاسا یعنی پیالہ عنایت فرمایا اور فرمایا کہ انا ساگر سے جا کر کہنا کہ خواجہ صاحب نے تمہیں بلایا ہے۔ جب خادم نے انا ساگر کے قریب پہنچ کر یہی جملے دہرائے تو پورا تالاب کا پانی اس کاسے میں آ گیا اور پورا تالاب خشک ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ اجمیر شریف کے تمام کنویں اور تالاب بھی خشک ہو گئے۔ اجمیر میں پانی کے اچانک غائب ہونے کا لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، لوگ گھبرانے لگے۔ جب یہ بات راجا کے دربار تک پہنچی تو راجا کے اوپر بھی ہیبت طاری ہو گئی اور حیرت کی انتہا نہ رہی، اور اس نے نجومی اور جادوگروں سے پانی کے غائب ہونے کا معاملہ جاننا چاہا۔ اسے معلوم ہوا کہ یہ پوری کرامات خواجہ بزرگ کی ہے۔ لوگوں نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے معافی طلب کی، عاجزی اور انکساری کے ساتھ رحم کی فریاد کی۔ حضرت خواجہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے شروع سے ہی رحم دل اور لوگوں کو نوازنے والا بنایا تھا۔ فوراً آپ نے خادم سے کہا یہ آسا لے کر جاؤ اور یہ پانی انا ساگر میں ڈال دو، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو خشک تالاب واپس پانی سے لبریز ہو جائے گا۔ جیسے ہی خادم نے پانی ڈالا ویسے ہی اللہ کے فضل و کرم سے تالاب سرسبز ہو گیا اور تمام تالاب اور کنویں پانی کے چشموں سے بھر گئے۔ اس کرامات کے بعد اجمیر میں اسلام کے متعلق ایک سیلاب سا آ گیا۔ ہزاروں لوگ مشرف اسلام ہونے لگے اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آپ سے انسانیت کا درس لینے لگے۔ اس کرامات کے بعد سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے جادوئی شکست کھانے والے اجے پال جادوگر، شادی دیو اور ان کے چیلے ایمان لا چکے تھے، اور اسی کے ساتھ اجمیر کے سب سے بڑے مندر کا پجاری مہنت رام دیو بھی قبول اسلام کر چکا تھا۔ یہ معاملہ دیکھتے ہوئے راجا پرتھوی راج کے صبر کی انتہا نہ رہی اور اس کے دل پر بہت بڑا جھٹکا لگا۔ ہر طریقے سے اس نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو روکنے کی کوشش کی، لیکن سب کوششیں ناکام گزری۔ جسے بھی وہ راجا آپ کے سامنے بھیجتا اسے اپنا سر خم کرنا پڑتا اور آپ کی عاجزی اور انکساری کو دیکھ کر وہ شخص ایمان لے آتا۔ یہ بات راجا کو بے بس اور لاچار بنا رہی تھی۔ تب اس نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں بے ادبی اور غیر مناسب جملے منہ سے نکالنے شروع کر دیے۔ جب یہ بات حضرت خواجہ غریب نواز کو معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا پتھیرارا زندہ گرفتیم و دادیم، پتھورا کو ہم نے زندہ گرفتار کر لیا اور دے دیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مرتبہ راجا کو ایمان لانے کا پیغام بھیجا مگر اس نے ایمان لانے سے منع کر دیا۔ پھر ایک شب شہاب الدین گوری نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ اس سے فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ہندوستان کی سلطنت تجھے بخشی ہے، جلد ہی اس کی طرف متوجہ ہو اور وہاں کے راجا کو گرفتار کر لو۔ شہاب الدین گوری جب بیدار ہوا تو اس نے یہ خواب علماء و فضلہ سے بیان کیا۔ انہوں نے اس خواب کو اللہ کا اشارہ بتایا اور فتح کی مبارکباد دی۔ بشارت پاتے ہی شہاب الدین گوری نے فوج لے کر حملہ کر دیا اور اسے فتح نصیب ہوئی۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا۔ ہانسی سمانہ فتح کرتا ہوا جب شہاب الدین گوری اجمیر پہنچا تو حضرت خواجہ بزرگ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سینے سے لگا لیا اور مبارکباد دی۔ اس کے بعد شہاب الدین گوری نے بیان کیا کہ خواب میں نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تھا۔ شہاب الدین گوری حضرت خواجہ غریب نواز سے بیعت ہوا اور آپ کے روحانی فیض سے مالا مال ہوا۔
حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جس طریقے سے اسلام کا پرچم بلند کیا وہ کسی اور بزرگ نے نہ کیا، اور آج تک آپ کے سلسلے کی خانقاہ شاد و آباد ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز زہد و سخاوت کے پیکر تھے۔ آپ روحانی شخصیت کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت ادب اور غیرت پسند شخصیت کے مالک۔ کبھی ظلم و ستم کو آپ نظر انداز نہیں کرتے۔ اگر آپ کی بارگاہ میں کوئی بھی معاملہ دریافت کرتا، آپ بڑے حسن سلوک کے ساتھ اس مسئلے کا حل نکال دیتے۔ کوئی پریشان یا بیمار آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تو اللہ کے فضل و کرم سے خوشی خوشی اپنے گھر لوٹتا۔ آپ نے ہمیشہ انسانیت کا پیغام عوام کو پہنچایا۔ آپ نے نماز پنجگانہ اور ذکر و اذکار کا معمول اپنے آخری وقت تک قائم رکھا، اور اپنے ہر مرید اور چاہنے والوں کو اسی طرح سادگی اور خلوص و محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی ہدایت فرمائی۔ آپ نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا۔ آپ کے نزدیک کسی کا دل دکھانا سب سے بڑا گناہ مانا جاتا تھا۔ آپ نے ہند میں وہ شمع جلائی جس کا ہر کوئی پروانہ بن گیا۔ آپ نے ہر ایک کو نوازا، قطب صاحب ہوں یا ہو حمید الدین ناگوری یا ہو بابا فرید۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ہر ایک کو مقبولیت اور سرفرازی بخشی، اور آج بھی اپنے چاہنے والوں کو خوب نوازتے رہتے ہیں۔ آپ کا دین کی تبلیغ کے لیے جد و جہد کرنا بڑا مشکل تھا، لیکن اللہ کے رسول نے جسے چنا اس کے لیے تو تمام مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اور آپ آل نبی اولاد علی ہیں، نور نظر فاطمہ ہے، شبیر و شبر کے لخت جگر ہیں۔ آپ پر تمام مشائخ چشت کا خاص کرم ہے۔ آپ کی مجلس میں جو بھی آتا، آپ کی نورانی و عرفانی مجلس میں شامل ہوتا، اس پر ایک الگ سا وزد طاری ہو جاتا۔ آپ نے تقریباً 50 سال تک اجمیر میں قیام کیا۔ آپ کی خانقاہ میں غجب سا ماحول ہوتا۔ آپ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو محفل سما کا بہت شوق تھا، بلکہ ہندوستان میں محفل سما آپ ہی کی بدولت شروع ہوئی۔ آپ نے سما کے ذریعے بھی تبلیغ کا کام کیا۔ آپ 2 قسم کی محفل سما منعقد فرماتے تھے، ایک خاص یاران طریقت کے لیے اور ایک عوام کے لیے۔ خاص محفل میں صرف وہی لوگ شرکت کرتے جو سما کے قائل تھے، اور یہ بھی بڑا مشہور اور معروف ہے کہ سلسلہ چشتی میں محفل سما کو روح کی غذا مانا جاتا ہے۔ سما کے متعلق آپ نے کچھ شرائط بھی بیان فرمائے ہیں، یعنی سما کس وقت اور کس جگہ اور کس سے سننا چاہیے۔ آپ نے اپنی زندگی میں ہمہ وقت خدمت خلق کی اور اتباع رسول اور سنت رسول پر قائم و دائم رہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حیات طیبہ میں 2 شادیاں کی۔ آپ کی پہلی بیوی کا نام حضرت امت اللہ بی بی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ان کے ساتھ آپ کا نکاح مطابق 590 ہجری میں ہوا، اور آپ سے 3 اولادیں ہوئیں، حضرت خواجہ فخر الدین ابو الخیر، حضرت خواجہ حسام الدین ابو صالح اور حضرت بی بی حافظہ جمال۔ اور آپ کی دوسری بیوی حضرت عصمت اللہ بی بی ہیں، جن سے آپ کا نکاح 620 ہجری میں ہوا، جن سے ایک صاحبزادے حضرت ضیاء الدین ابو سعید پیدا ہوئے۔ آپ کی علمی و عرفانی تصنیف انیس الارواح، کشف الاسرار، کنز الاسرار، رسالہ افاق و انفوس، رسالہ تصوف منظوم، حدیث المعارف، رسالہ وزودیہ، رسالہ در قصب وس، شعر و سخن اور دیوان معین آپ کی خاص تصنیفوں میں شمار ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ایک عارف باللہ ولی کامل کے ساتھ ایک مقبول شاعر بھی گزرے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی عمر شریف کے متعلق بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ کسی کے مطابق آپ کی عمر شریف 104 برس ہے، کسی نے 100 برس، کسی نے 97 برس لکھی ہے۔ بہرحال آپ کا جس وقت وصال ہوا بتاریخ 6 رجب بروز پیر 633 ہجری مطابق 1235 عیسوی کو ہوئی۔ جس رات آپ کا وصال ہوا، آپ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے، دروازہ اندر سے بند کر لیا، اور رات بھر وضو کی کیفیت آپ پر طاری رہی، اور پھر رات کے آخری حصے میں وہ آواز بند ہو گئی، یہاں تک کہ صبح کی نماز کا وقت ہو چلا۔ کافی آواز دی گئی مگر اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ خادموں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملے تھے۔ جس دن آپ کا وصال ہوا، لوگوں نے خواب میں حضور رسول کونین سرور انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ خدا کے دوست معین آنے والے ہیں، ہم ان کے استقبال میں آئے ہیں۔ آپ کی پیشانی مبارک پر حبیب اللہ ما تفی حبیب اللہ لکھا تھا۔ آپ کے ویسے تو کئی سینکڑوں کرامات ہیں، لیکن عاشقوں کے نزدیک آپ کا یہ مرتبہ ہے کہ آپ کا ہر ایک چاہنے والا آپ کی ایک الگ اور نئی کرامات کا اظہار کرتا نظر آتا ہے۔ آپ کا مزار پر انوار اجمیر شریف راجستھان میں ہندوستان میں ایک خاص مرکز میں شمار ہے، جہاں سبھی دھرم کے لوگ اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ ہر سال آپ کا عرس مبارک بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے، جہاں باہری ملک سے بھی لوگ شرکت کرتے ہیں اور فیضان چشتی سے مالا مال ہوتے ہیں۔ خاص و عام دنوں میں آپ کے آستانہ عالیہ پر خدام خواجہ کی جانب سے لنگر، تبرکات و اہتمام کیا جاتا ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بادشاہ ہیں، شہنشاہ ہند ہیں، عطائے رسول ہیں، اور آپ کے در پر کوئی بھی دعا خالی نہیں جاتی۔ اگر سچے دل سے کوئی شخص سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے دعا کرتا ہے تو وہ کبھی خالی نہیں جاتی۔
اور آپ کا در تو وہ در ہے جہاں پر اگر سچے دل سے کوئی دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے اس دعا کو کبھی خالی نہیں جانے دیتا۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے در کی حاضری ہم سب کو نصیب فرمائے، اور جلد سے جلد ہمیں اجمیر شریف کی حاضری نصیب فرمائے، کیونکہ ارادے روز بنتے ہیں اور بن کر ٹوٹ جاتے ہیں۔ ارادے روز بنتے ہیں اور بن کر ٹوٹ جاتے ہیں، وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں، جنہیں خواجہ بلاتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تھی بایوگرافی، ہسٹری اور ڈاکیومنٹری سرکار خواجہ ہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ہر چاہنے والے، ہر ماننے والے تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔